बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अगस्त 2020 बरोज़ हफ्ता 10 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं और सच्चाई से भरपूर खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी आपके इकामा, जवाज़ात, सऊदी अरब के कानून, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स और वो तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज की पहली खबर शामिल करेंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 18 वर्ष की उम्र को पहुंचने के बाद बगैर टेस्ट मशरूत ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि कानून ट्रैफिक की दफ़ा 39 के मुताबिक अगर किसी लड़के या लड़की के पास आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस हो, 18 वर्ष की उम्र और आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख ख़त्म होने से 1 साल के अंदर लाइसेंस के हसूल की दरख्वास्त दी जाए। दरख्वास्त दिए जाने पर ड्राइविंग टेस्ट के बगैर उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी औलाद को महकमा ट्रैफिक से आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराते हैं ताकि वो घरेलू अमूर में उनकी मदद कर सकें। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर किसी ने ड्राइविंग का आर्जी इजाज़तनामा हासिल कर रखा हो, इजाज़तनामा ख़त्म होने के 1 साल तक महकमा ट्रैफिक से रजू ना किया, तो ऐसी सूरत में ड्राइविंग टेस्ट के बगैर उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर 1 साल के अंदर रजू कर लिया तो बगैर टेस्ट के लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और पहले टेस्ट को काफ़ी शुमार किया जाएगा। सऊदी अरब में बकालों की सऊदीज़ेशन तेज़ करने का फैसला। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि बकालों यानी जनरल स्टोर्स की सऊदीज़ेशन में तेज़ी लाई जाएगी। लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। जनरल स्टोर्स की सऊदीज़ेशन में तेज़ी लाने का फ़ैसला सऊदी अरब भर में रिटेल सेक्टर की सऊदीज़ेशन और सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के तहत किया गया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत तजारती सरगर्मियों की सऊदीज़ेशन के इदारे के डायरेक्टर अब्दुलसलाम अल-तवेजरी ने मशरक़ी रीजन के ऐवान सनत और तजारत के ज़ेर इंतज़ाम सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारों के ताउन से बकालों की सऊदीज़ेशन का तीसरा मरहला जल्द शुरू किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वजारत अफरादी क़ुव्वत 9 किस्म की तजारती सरगर्मियों की 70% सऊदीज़ेशन का फ़ैसला कर चुकी है। इस हवाले से तजारती इदारों को 3 से 4 माह की मोहलत दी जाएगी। उनका कहना था कि बेशतर तजारती इदारे अपने यहाँ सऊदी शहरियों के तकर्रुर के सिलसिले में पुरअज़म हैं, जबकि वो मकामी नौजवानों को तजारती सरगर्मियों से मुंसलिक होने का अहल बनाने का तरीक़ाकार भी दरियाफ़्त करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि यह हदफ हासिल हो और इस सिलसिले में जहाँ से उन्हें जो तावन मिल सकता है उसे हासिल किया जाए। याद रहे कि हाल ही में कहवा, शहद चाय, चीनी और मसालाजात, पानी, मशरूबात, फलों, सब्जियों, खजूरों, पौधों, ज़राई मवाद, किताबों, तोहफ़, खिलौनों, स्टेशनरी और तलबा को मतलूब खिदमात की सऊदीज़ेशन का फ़ैसला जारी किया गया था। समाजी ज़िम्मेदारी, निजी स्कूल फ़ीस कम करें। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि तालीमी इदारे उसी वक्त खुलेंगे जब कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद कम होगी। इससे पहले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तालीम 7 हफ्ते तक होगी। अगर इस दौरान कोरोना के केसेस कम हो गए और सूरत हाल काबू में आ गई तो स्कूल खोले जाने का फ़ैसला कर लिया जाएगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर हमद अल शेख का कहना था कि 7 हफ्तों के दौरान मौसम सरमा का इन्फ्लुएंज़ा भी आ सकता है। इस दौरान ये भी मालूम हो जाएगा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर किस दर्जे की होगी। मुतल्लिका कमेटियाँ सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगी और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर तय करेंगी कि आया ऑनलाइन तालीम जारी रखी जाए या स्कूल खोल दिए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा को स्कूल प्लेटफॉर्म का रुख करने से कबल स्कूल ड्रेस पहनना होगा। एन चैनल असबाक अगले रोज़ तक पेश करते रहेंगे ताकि वो तलबा जो किसी वजह से ऑनलाइन क्लास में शिरकत नहीं कर सके वो इन असबाक से फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर तालीम ने निजी स्कूलों से मुतालबा किया कि वो अपनी समाजी ज़िम्मेदारी को सामने रख कर स्कूलों की फ़ीसें कम करें। वो स्कूल मालकान काबिल कदर हैं जो तलबा के लिए फ़ीसों में कमी या मुफ्त तालीम का फ़ैसला कर चुके हैं। मुस्तकिल वापसी पर वाजबात का तयन किस तरह।
سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بیرون مملکت سے فضائی سفر پر پابندی عائد ہے، اور جو انفو ٹی وی سامعین کی جانب سے سعودی عرب میں آمد اور دیگر حوالوں سے مختلف سوالات ارسال کیے گئے ہیں، جن کے جواب حاضر خدمت ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، میں نے اپنا پاسپورٹ تجدید کرایا، کفیل ابھی موجود نہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے نئے پاسپورٹ کی معلومات سسٹم میں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر سکتا ہوں؟ امیگریشن قانون کے تحت سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے تمام قانونی اور دستاویزی معاملات کو انجام دینا کفیل کے ذمہ ہے، جس میں اقامہ تجدید، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے علاوہ جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی معلومات اپڈیٹ کرنا بھی شامل ہے۔ اس اعتبار سے قانونی طور پر آپ کا کفیل ہی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے نئے پاسپورٹ کی معلومات سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کا مجاز ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے نئے پاسپورٹ کی کاپی کفیل کو ارسال کر دیں، تاکہ وہ جہاں بھی ہو اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کے پاسپورٹ کی جو معلومات ہے جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کر سکے۔ عبدالقدیر کا سوال اجیر سسٹم کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کمپنی میں کافی عرصے سے کام بند ہے۔ کمپنی والوں کا کہنا ہے کہ اگر دوسری جگہ کام ملے تو کر لیں، مگر معلوم یہ کرنا ہے کہ قانونی طور پر دوسری جگہ کام کیا جا سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے ایسے کارکنوں کو جو اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ کام کر رہے ہوں، ان کے سٹیٹس کو قانونی بنانے کے لیے اجیر نظام کی سہولت موجود ہے۔ اجیر نظام کے تحت کارآمد اقامے پر موجود غیر ملکی کارکن عارضی طور پر دوسری کمپنی یا ادارے میں خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ عارضی طور پر خدمات کی منتقلی اور اجیر سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ادارہ جہاں غیر ملکی افرادی قوت کی ضرورت ہو وہ گرین زون میں ہونا چاہیے۔ دوسرے ادارے یا کمپنی کے کارکن کی خدمات عارضی طور پر حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے وزارت افرادی قوت کے سسٹم اجیر پر ڈیمانڈ دی جائے، جس میں کارکن کی خدمات لینے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اجیر سسٹم کے تحت دوسری جگہ کام کرنے پر قانونی طور پر کوئی بھی ممانعت نہیں، مگر اس کی شرائط میں بنیادی شرط یہی ہے کہ جس کمپنی کو افرادی قوت درکار ہو وہ قانون شکنی کے زمرے میں نہ ہو۔ احمد عبدالعزیز حقوق اور واجبات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 سال ہو گئے، اب میں مستقل طور پر واپس جانا چاہتا ہوں، مگر کمپنی کی جانب سے میرے واجبات پورے ادا نہیں کیے جا رہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میری نوکری کے مطابق میرے واجبات کا تعین کس اعتبار سے کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں قانون محنت کے اعتبار سے سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی ملازمت وہ ختم ہونے پر جو واجبات ادا کرنے کا پیمانہ مقرر ہے، اس کے مطابق نوکری کے پہلے 5 برس تک وہ ہر برس کے مقابلے میں 1 ماہ کی آدھی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کے ملازمت کے 6 برس مکمل ہو چکے ہیں تو 5 برس میں جو مقابلے میں 2.5 ماہ کی جو تنخواہ، جبکہ 6واں سال اگر مکمل ہو چکا ہے تو اس پر 1 ماہ کی پوری تنخواہ دی جائے۔ واجبات کی مد میں پوری تنخواہ سے مراد تمام الاؤنسز وغیرہ شامل ہیں، جس میں ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ورک ایگریمنٹ میں درج ہے تو وہ بھی شامل کیا جائے گا۔ کنگ سلمان ہسپتال سے کرونا کا آخری مریض رخصت۔ سعودی عرب میں کنگ سلمان ہسپتال ریاض سے نئے کرونا وائرس کے آخری مریض کو شفا یاب ہونے پر فارغ کر دیا گیا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر ممدوح الثقیل نے بتایا کہ ہسپتال میں معمول کی صحت خدمات شروع کر دی گئی ہیں۔ آئندہ جو مریض ہسپتال سے رجوع کریں گے انہیں اسپیشلسٹ ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کنگ سلمان ہسپتال میں 3 ہفتے سے معمول کے آپریشن کیے جانے لگے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پہلے خبر شامل کریں گے پاکستان کی خصوصی پروازیں۔ آج لاہور کے لیے 4 پروازیں اسکیجول ہیں، 2 جدہ سے اور 1 دمام اور 1 ریاض سے۔ جدہ سے پہلی فلائٹ ایئر بلو کی PA 471 5:40 پر اور PA 4711 جدہ سے ایئر بلو کی پہنچے گی 5:50 پر۔ دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S157 6:30 پر صبح کے وقت، اور ریاض سے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ SV 736 2:15 پر دوپہر کے وقت پہنچے گی۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی۔ 5 فلائٹ ٹوٹل اسکیجول ہیں اسلام آباد سے، 2 دمام سے اور 2 ریاض سے اور 1 جدہ سے۔ دمام سے پہلی فلائٹ جائے گی سعودی گلف ایئر لائن کی 6S151 2:35 پر۔
3:45 پر فلائی ناس کی اسپیشل فلائٹ XY315 ریاض سے اسلام آباد اسکیڈول ہے۔ دمام سے PIA کی فلائٹ جائے گی اسلام آباد PK9246 5:50 پر اور 8 بجے صبح کے وقت پہنچے گی PK974 جدہ سے اسلام آباد PIA کی فلائٹ۔ آخری فلائٹ ریاض سے اسلام آباد کے لیے جائے گی PA2745 شام 5:45 پر ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ اسکیڈول ہے PA171 ایئر بلو کی، جدہ سے کراچی جائے گی دوپہر 3:05 پر۔ جدہ سے ملتان کے لیے ایک فلائٹ ایئر بلو کی PA871 11:25 پر اور ملتان کے لیے مدینہ منورہ سے دوسری فلائٹ PIA کی PK974 شام 8:05 پر ارائیو ہوگی۔ آگے بات کرتے ہیں پشاور کی، تو پشاور کے لیے 2 فلائٹیں ہیں، ایک ریاض سے ایئر بلو کی اور ریاض سے ایک PIA کی فلائٹ۔ ریاض سے جو ایئر بلو کی فلائٹ ہے PA6755 8:45 پر اور دوپہر 1:45 پر ریاض سے PIA کی فلائٹ جائے گی PK9728 جس کا نمبر ہے۔ یہ تھی ٹوٹل فلائٹ جو پاکستان کے لیے اسکیڈول تھی۔ اگر بات کریں انڈیا کی وندے بھارت مشن اور اسپیشل فلائٹس کی، تو سعودی عرب سے انڈیا کے لیے 2 فلائٹ اسکیڈول ہیں۔ پہلی فلائٹ ریاض سے بمبئی کے لیے جو اسپائس جیٹ کی SG7333 جو ہے 1 بجے اس کا ارائیول ہے، اور اس کے بعد جدہ سے اسپائس جیٹ کی ہی دوسری فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ کے لیے جس کا نمبر ہے SG9715، اس کا شام 7 بجے ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ تھی خصوصی فلائٹ۔ تو بات کرتے ہیں کچھ آگے، لاوارث گاڑیوں سے پرزے نکالنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے لاوارث گاڑیوں کے پرزے نکالنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار کیا۔ یہ گروہ عرب ملکوں کے 9 شہریوں پر مشتمل تھا۔ گروہ کے ارکان نے ریاض کے النسیم اور الحائر محلے میں 2 ٹھکانے بنائے ہوئے تھے جہاں وہ لاوارث گاڑیوں کو اٹھا کر لاتے اور ان کے پرزے نکال کر فروخت کرتے تھے۔ شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنے پر سزا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنا منع ہے۔ کوئی بھی سعودی یا مقیم غیر ملکی کسی بھی ادارے یا فرد کے یہاں گارنٹی کے طور پر شناختی کارڈ یا اقامہ رکھنے کا مجاز نہیں۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت محکمہ احوال مدینہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنا قومی شناختی کارڈ رہن کے طور پر نہ رکھیں۔ جو ایسا کرے گا اس کی باز پرس ہوگی۔ کرونا کے 1069 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری۔ جمعہ 28 اگست کو کرونا کے 1069 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 1019 نئے مریض سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,13,924 تک پہنچ گئی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,148 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک 2,87,403 اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تفریحی مقامات پر شیشہ اور باربیکیو پر پابندی۔ الخبر بلدیہ کے چیئرمین انجینئر سلطان الزیدی نے کہا ہے کہ عوامی تفریحی مقامات میں شیشے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 1,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کرونا بحران کے بعد خریدار عقل مند بن گئے۔ دنیا بھر میں کرونا کے باعث جہاں عالمی معیشت کو سخت دھچکا لگا ہے، وہیں سعودی عرب کی معیشت کے ساتھ بھی اس وبائی مرض نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ عرب نیوز کے ایک سروے کے مطابق کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے بعد سعودی معاشرے میں سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی روایت پیدا ہو گئی ہے۔ اس روایت سے قومی معیشت طویل مدت تک فائدہ اٹھائے گی۔ سعودی معاشی ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ڈاکٹر عبداللہ المغلوط نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرونا وائرس کے نتیجے میں زبردست معاشرتی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔